वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फरहमीन और आपको आज की ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहती हूं। आज रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुम्मा है। जी हां, जुम्मतुल विदा। ये एक ऐसा जुम्मा जिसकी हर शख्स ख्वाहिश करता है कि इस जुम्मे को पा ले और इसकी बरकतों को समेट ले। जुम्मतुल मुबारक में एक घड़ी ऐसी आती है जिसमें अल्लाह ताला से इंसान जब भी जो भलाई की चीज मांग ले अल्लाह ताला उसे अता फरमाते हैं। बरकतों रहमतों के इस महीने में जब आखिरी अशरा आ गया, एतकाफ शहर एतकाफ सज गया, करामात बरकतें रहमतें नाजिल होना शुरू हो गई और उस वक्त जुम्मतुल मुबारक की साथ घड़ी हमारे नजदीक आ गई, तो उसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी रहमत और बरकतों वाली घड़ी है और इसमें अपने लिए बहुत ज्यादा नेमतें समेटने के कैसे मौका अल्लाह ताला ने हमें फराहम किए हैं और हम इसे हासिल कर सकते हैं। आज इसी को जानने के लिए जुम्मतुल विदा आखिर क्या है और इसमें तमाम रहमतों और बरकतों को किस अंदाज से ज्यादा समेटा जा सकता है, इसके लिए गुफ्तगू में हमारे साथ मौजूद हैं मसबी स्कॉलर हैं जनाब सैयद गुलाम मोहम्मद समदानी साहब, उनके साथ तशरीफ फरमा हैं कलीमुल्लाह रब्बानी साहब और नाथ खां मोहम्मद इमरान चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबकी तशरीफ आफरी का बहुत शुक्रिया। समदानी साहब, गुफ्तगू का आगाज मैं आपसे करना चाहूंगी। जुम्मतुल मुबारक जिस तरह आपको पता है बहुत ही वैसे दिनों का सरदार कहा जाता है, लेकिन जब वो रमजान के महीने में आ जाता है और खास तौर पे आखिरी अशरे में जो जुम्मतुल विदा है, जो उसकी शरई हैसियत क्या है और उसकी अहमियत और फजीलत पे जरा रोशनी डालिएगा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुम्आ फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम ख़ैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। फ़इज़ा क़ुदियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाहि वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नहायत ही मशकूर हूँ आपका, आपने न चीज़ को मौका दिया। असल में अल्लाह करीम ने बंदे के लिए इतने खजाने बिखेरे हैं, इतने मौके अता किए हैं कि अगर बंदा उन्हें हासिल कर ले तो यकीनन वो अल्लाह का वली, अल्लाह का दोस्त बन सकता है। जैसा कि जुम्मतुल मुबारक को फरमाया गया कि जुम्मतुल मुबारक तमाम दिनों का सरदार है और जुम्मतुल विदा तमाम जुमों का सरदार है। जैसा कि रमजानुल मुबारक में नफल का सवाब फर्ज के बराबर है और एक फर्ज का सवाब 70 फर्जों के बराबर है। अगर हम इसकी रहमतें, बरकतें, अनवार जलियात, फैज़ व बरक़ात समेटना चाहें तो हम इसको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करके वो समेट सकते हैं। आप यकीनन पूछेंगे कि वो कैसे हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो वो इस तरह है कि जो अल्लाह करीम ने रमजान मुबारक में नफल का सवाब फर्ज के बराबर रखा और एक फर्ज 70 फर्जों के बराबर रखा। अब ये तो बात मुसल्लमा है कि जुम्मतुल मुबारक का सवाब जो 70 जुमों के बराबर मिल गया और उसके साथ साथ जैसा कि जुम्मतुल मुबारक को असर की नमाज के बाद फरमाया गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जुम्मतुल मुबारक को असर की नमाज पढ़ने के बाद अपनी जगह पे बैठा रहे और ये दरूद पाक 80 मरतबा पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक सल्लिमु तस्लीमा, तो अल्लाह करीम उसको 80 साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है और 80 साल के उसके गुनाह मुआफ फरमाता है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लें, रमजान शरीफ की फजीलत में 70 गुना अजर बढ़ गया तो गोया कि वो आपको 5600 साल की इबादत का सवाब मिलेगा और 5600 साल के अल्लाह करीम बंदे के गुनाह माफ। अच्छा समदानी साहब, पहली उम्मतों पे भी जुम्मतुल मुबारक क्या इसी तरह रहमतों और बरकतों भरा था? पहली उम्मतों के लिए अल्लाह करीम ने इबादत का तरीका नाज़िल फरमाया था, उनको इबादत का तरीका बताया, जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर भी एक इबादत और नमाज का तरीका था। लेकिन ये फजीलत सिर्फ और सिर्फ हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए है। जैसा कि अभी नाचीज़ ने आपके सामने सूरह जुमा की आयत नंबर 9 और 10 तलावत की है, जिसमें रब तआला जल्ल शान ने इरशाद फरमाया कि ऐ ईमान वालो, जब जुमे के रोज तुम्हें
اللہ کے ذکر کے لیے، عبادت کے لیے ندا دی جائے، بلایا جائے تو اپنی خرید و فروخت کو چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جب تم اپنی نمازوں کو پورا کر لو تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ بالکل، جہاں پہ فلاح پانے کی بات ہے ربانی صاحب، ہم سب، ہر مسلمان چاہتا ہے کہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوں، اور اسپیشلی رمضان المبارک میں تو یہ جوش اور جذبہ زیادہ اپنے عروج پہ ہوتا ہے، لیکن بہت سے ہمارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں جو جسمانی طور پہ اتنے لاغر ہیں، اتنے بیمار ہیں کہ وہ جمعہ مسجد میں جا کے ادا نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے نیکیاں سمیٹنے کے لیے کیا حل ہے اس کا؟ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ جو لوگ مسجد میں نہیں جا سکتے، اتنا فضیلت والا یہ دن ہے، اس کو حاصل نہیں کر سکتے، تو وہ کیا کریں؟ تو ان کے لیے بہترین یہ موقع ہے، ہماری امت پہ اللہ تعالیٰ نے بہت آسانیاں کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان ربکم رحیم، تمہارا رب تمہارے اوپر بہت رحیم ہے۔ اور رحیم اور رحمان ان میں بہت فرق ہے۔ رحمان ہوتا ہے جتنا پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ جو اپنا رحم فرما رہے کافروں پر بھی، سب پر بھی، تو وہ صفت رحمان ہے۔ جی، جو رحیم ہے، کان بالمؤمنین رحیما، رحیم اسپیشلی مومنوں کے لیے ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ربکم رحیم، کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ خاص طور پہ پیار کرتا ہے۔ تو وہ کس انداز سے کرتا ہے کہ من ہم بحسنۃ فلم یعملها، کہ جو بندہ میری امت میں سے کسی ایک نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے اور پھر وہ بیچارہ کر نہیں سکتا، كتب اللہ له حسنۃ کاملہ، تو اس پر یہ احسان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ نیکی نہیں بھی کر سکتا تو اس نیت کی وجہ سے، ایک سوچ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے مکمل اسی نیکی کا ثواب دے دیتے ہیں۔ تو اسی طرح جو لوگ مسجد میں جا رہے ہیں، اگر اس بندے کی چاہت ہے اور یہ تڑپتا ہے لیکن بیچارہ جا نہیں سکتا، تو یہ تو ایک اللہ کی طرف سے اس پر آزمائش ہے، اس کو گھر بیٹھے اس سوچ کی وجہ سے اور نیت کی وجہ سے ثواب پورا ملتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، صرف سوچنے سے، صرف نیت بالکل، کرنے سے بالکل وہی ثواب حاصل کر لیتے ہیں۔ سمدانی صاحب، جہاں تک ہم یہ ثواب حاصل کرنے کی بات کرتے ہیں تو بہت سے لوگ ہمارے درمیان ایسے بھی ہیں جو دائرہ اسلام میں نہیں ہیں، لیکن وہ ہماری اس بابرکت گھڑیوں کے متعلق جانتے ہیں۔ کیا وہ بھی اگر اس روز اللہ تعالیٰ سے اسی طرح دعا کریں اور عقیدت اور محبت سے ایک طرح کی گزارش کریں تو کیا ان کو بھی اسی طرح ثواب ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان کی بھی ویسے ہی تمام بھلائیاں اور رحمتیں نازل فرمائیں گے ان سے؟ بہت شکریہ۔ اصل میں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعۃ المبارک میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ وہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ جی، اس میں جو بندہ بھی دعا مانگے، یعنی جو بھی دعا بندہ مانگے تو اللہ کریم اس کو قبول فرماتا ہے۔ اور اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اوقات بیان فرمائے ہیں کہ جمعہ شروع ہونے سے جمعہ ختم ہونے کا درمیانی وقت، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب دو خطبوں کے درمیان بیٹھا جاتا ہے جی، وہ درمیانی وقت دعا کی قبولیت کا ہے۔ ٹھیک، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز کے درمیان اس وقت کو تلاش کرو، یہ بھی حدیث پاک ہے۔ ٹھیک، یہ جو نچیز نے اپنی کتاب نفس مطمئنہ ترتیب دی ہے، اس میں جمعہ کا جو ٹاپک ہے اس میں اس کو تفصیل سے نچیز لے کے آیا ہے۔ جی، اصل میں رب تعالی جل شانہ تو قادر مطلق ہے، وہ کسی کا پابند نہیں ہے، وہ جسے چاہے ثواب عطا فرمائے، لیکن اس کا ایک قانون ضابطہ ہے اور اس قانون کو، اس ضابطے کو ہم اپنی مرضی کے مطابق نہیں ڈھال سکتے۔ ہر کوئی بندہ اس کا پابند ہے اور اس کے لیے یہ ضروری ہے، شرط ہے۔ شرط کیا ہے کہ صاحب ایمان ہو۔ صاحب ایمان ہوگا تو پھر اس کے لیے باقی تمام رحمتوں کے دروازے کھلیں گے۔ اب جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے وہ یہ رحمتیں سمیٹنا چاہتا ہے تو ہاں، سیدھے راستے پہ آ جائے، صحیح طریقے سے آ جائے، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی وحدانیت کو مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانے، تمام کتابوں کو مانے، اور اپنی وہ ضد جو کہ اللہ کریم کے مقابلے میں وہ لے کے آیا ہے اس کو چھوڑے۔ اس کو چھوڑنا پڑے گا، وہ ایک ضد ہے۔ جب رب تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، تو اس لیے اس کے لیے پابندی یہ ہے کہ وہ صرف اللہ کو ہی
خدا مانے گا، الہ مانے گا، معبود مانے گا، اسی کی عبادت کرے گا، تو وہ اپنا اللہ کی بارگاہ سے رحمت لے سکتا ہے، ثواب لے سکتا ہے، بخشش لے سکتا ہے، لیکن پہلے اس کو کامل طریقے سے ماننا پڑے گا، کیونکہ ہمارا قرآن عظیم الشان ایک مکمل ضابطۂ حیات بھی ہے جی۔ اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو جو قرآن عظیم الشان میں اللہ کریم نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے، کس کو؟ جو اس کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کرتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا ربانی صاحب، ہم دعا مانگتے ہیں، جی اپنی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ہر وہ چیز مانگتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہمیں میسر ہو، لیکن ہمیں بعض اوقات مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، ہمیں وہ آداب نہیں پتہ چلتے جس کے ذریعے ہماری آواز سیدھی دعا عرش تک جائے۔ کیا کوئی اس حوالے سے، اس دن کے حوالے سے کوئی مسنون دعائیں ہیں جن کو ہم پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف حاصل کر سکیں؟ جی بہت اچھا سوال ہے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آداب دعا کے سکھائے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ فوراً دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو یقینی بات ہے کہ جس بندے کو وہ آداب آ جائیں تو اس کے بعد ساری خیر اور ساری بھلائیاں جمع ہو جاتی ہیں۔ بے شک۔ جس کو اللہ سے مانگنے کا طریقہ آ گیا تو اسے تو پھر پیچھے کوئی چیز بچی نہیں ہے نا باقی۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مسجد کے اندر آپ تشریف فرما تھے تو ایک آدمی آیا، ہمیں مانگتے ہوئے بعض دفعہ بڑی جلدی ہوتی ہے، عموماً ہم اپنے لیے بھی مانگتے ہیں تو بہت جلد دعائیں مانگتے ہیں، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ جلدی اللہ سے کچھ نہیں مانگنا۔ ہم نے دنیا میں کسی سے بھی کوئی چیز مانگنی ہو، پیسے ہی مثال کے طور پہ کسی سے مطالبہ کرنا ہو تو بڑے تحمل کے ساتھ اور بڑے اہتمام کے ساتھ پہلے رابطہ کرتے ہیں، پھر اس کی خیریت دریافت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنا جو ہے وہ مطالبہ اس کے سامنے رکھتے ہیں، اپنا مدعا بیان کیا جی بالکل۔ جاتا ہے۔ تو اللہ کے سامنے جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہمیں اچانک بہت جلدی لگ جاتی ہے، اور یہ بھی ایک شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کہ یہ بس جلدی جلدی یہاں سے اٹھے اور چلا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے مسجد نبوی کے اندر، تو ایک آدمی آ گیا، اس نے آگے جلدی جلدی دعا کرنا شروع کر دیا، اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہم اغفر لی ورحمنی۔ اب دعا تو بڑی پیاری ہے اور اللہ سے ہی مانگ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کو ایک دفعہ کوئی بندہ آواز دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں اور فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو عالم عبدی ان لہ ربا، میرے بندے کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کا رب بھی ہے جو اس کو معاف کر سکتا ہے۔ تو یعنی اس قدر اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں، لیکن جلدی پھر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اب اس بندے نے جو جلدی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجلت ایھا المصلی، کہ بڑی جلدی ہے تجھے دعا مانگنے والے، اتنی جلدی تو اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا تھا ان صحابی کو کہ جب بھی آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے تو سب سے پہلے اللہ کی جس طرح شان ہے اس کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے۔ وہ آپ جو بھی ہے، آپ سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں، سورہ فاتحہ کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ میں بات کرنا چاہوں گی یا ارحم الراحمین، یا اسے اگر ہم 3 مرتبہ ادا کرنے دعا مانگنے سے پہلے تو اس کے متعلق آپ یہ بہت بہترین ہے، یا ارحم الراحمین اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنہ میں سے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ جب بھی اللہ سے دعا مانگنی ہے تو یہ اللہ نے قرآن پاک میں ہمیں ادب سکھایا ہے کہ میرے اچھے اچھے ناموں کا واسطہ دے کے مجھ سے دعا مانگنی ہے۔ تو اس سے بڑا ارحم الراحمین اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمی کا ذکر ہے کہ جس میں سب سے زیادہ پیار ہے بندوں کے لیے۔ تو 3 دفعہ اگر بندہ اللہ کو کہہ دے تو یہ تو بہت بڑی دلیل بن جاتی ہے نا کہ میں اللہ تعالیٰ کو بلا رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو یقیناً قبول فرماتے ہیں۔ تو اس کی طرف ہم آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتایا کہ آپ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں، پھر دوسری بات، دوسرا ادب یہ بہت ضروری ہے جس کو اکثر ہم جو ہے وہ جلدی جلدی مطلب کر لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرے اوپر درود پڑھنا ہے۔ تو درود کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے نا، نہ انسان کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ ایک صحابی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمیں آج کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے محبتیں نہیں ہیں جیسے صحابہ کرام کو تھی، وہ تو بہت پیار کرتے تھے نا۔ بے شک۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بڑا بوجھل سا دل لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب بھی اپنے لیے دعا کرتا ہوں نا مجھے آپ کی یاد آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ کتنی پیاری بات ہے کہ جب بھی میں اپنے لیے مانگتا ہوں تو مجھے آپ کی یاد آتی ہے، چہرہ آنکھوں کے جی سامنے بالکل۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم کیا مانگ سکتے ہیں؟ آپ پر درود اور سلام جو ہم پڑھتے ہیں، ہاں جی وہ ہمارے لیے ہے، وہ سارا کچھ ہمارے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شفاعت کے اور ان کے ماشاءاللہ فضل کے ہم سب محتاج ہیں۔
تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کی یاد آ جاتی ہے، اب آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ کو کتنا یاد کروں، کتنی آپ کے لیے دعا کروں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابی جتنی آپ کا دل کرتا ہے میرے لیے دعا کریں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو درود ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ آپ پر رحمتیں اور آپ کے لیے دعا ہی تو ہے. تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا نا کہ جتنی آپ چاہتے ہیں دعا کریں، تو انہوں نے فرمایا بڑے خوش ہوئے کہ میں ایسا کرتا ہوں میں اپنی دعا کے نا 4 حصے بناتا ہوں، ایک حصہ میں آپ کے لیے مانگا کروں گا، 3 حصے اپنے لیے رکھ لوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی بہت اچھا، لیکن ان زدت فہو خیر لک، اگر اس سے بھی بڑھا لو گے تو تیرے لیے فائدہ ہے. ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات سنتے ہیں تو فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں ایسا کرتا ہوں میں آدھی دعا میں آپ کے لیے درود اور سلام اور برکتوں کی دعا کروں گا اور آدھی اپنے لیے رکھ لیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما شئت ان زدت فہو خیر لک، بہت اچھا، لیکن اگر اس سے بھی بڑھا لو گے تو آپ کو فائدہ ہے. ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 حصے آپ کے لیے مانگوں گا، ایک حصہ تھوڑا سا اپنے لیے رکھ لیتا ہوں اور اپنی حاجات اللہ سے مانگ لیا کروں گا. اچھا ربانی صاحب، یہاں پہ میں آپ کی اسی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گی. جب درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم پڑھتے ہیں اور دعا میں بعض اوقات بے اختیار آنسو ٹپک رہے ہوتے ہیں اور ہم صرف درود پاک ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری خواہشات ہماری تمنائیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں لیکن الفاظ کے ذریعے بیان ہی نہیں ہو سکتی، تو کیا اس صورت میں وہ ساری چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں؟ یہی تو ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ فرما رہے ہیں، اور یہ محبت کا اعلیٰ ترین درجہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے لیے مانگنے بیٹھے تو اپنا آپ یاد ہی نہ رہے اور اس ذات کے اندر انسان فنا ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی مانگتا رہے اور ان پر درود پڑھتا رہے اور پھر ساتھ آنسو گر جائیں. اللہ اکبر، یہ تو بہت اعلیٰ درجہ ہوتا ہے نا. تو ہمیں ایسی دعائیں کرنی چاہیے کہ ہم رات کو بیٹھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کریں. تو ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی اگر 3 حصے میرے لیے مانگے گا اور ایک حصہ اپنے لیے رکھے گا یہ اچھا ہے، لیکن اگر اس سے بھی بڑھائے گا تو تجھے فائدہ ہے. ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس بات کو سن کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں ساری دعا ہی آپ کے لیے کر دوں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا، اس میں وہ آپ کا بھی جواب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھائی اگر اتنی محبت میرے سے ہو جائے گی اور یہ طریقہ آپ اپنا لو گے کہ دعا کے اندر میرے اوپر درود ہی پڑھتے رہو گے تو پھر اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، جتنی آپ کی دنیا کی پریشانیاں ہیں اللہ خود بخود ہی دور فرما دیں گے اور آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور جو چیز آپ اللہ سے نہیں بھی مانگتے اللہ تعالیٰ بن مانگے عطا کر دیں گے. تو یہ اتنا زیادہ ثواب ہے. تو یہ جمعۃ الوداع کے حوالے سے بھی اور ہر مطلب دعا کے حوالے سے بھی ہمیں یہ عدد ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پہلے اللہ کی تعریف، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دل کھول کے دعا اور ان پر درود پڑھنا چاہیے، پھر اپنی حاجات آپ اللہ سے مانگیں. ایک اور صحابی آ گیا تھا اسی اسنا میں، تو اس نے آ کے ایسے ہی کیا، اس نے پہلے رسول اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا اور وہ بھی تشہد کے اندر بیٹھا ہوا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے یہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اور اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دے کے فرمایا کہ اے نمازی اب اللہ سے جو بھی مانگتے ہو مانگے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرتے جائیں گے. سمدانی صاحب، جہاں تک اللہ کی عطا کا معاملہ ہے وہ تو لامحدود ہے، لیکن یہاں پہ جب آج جمعۃ الوداع ہے اور آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نے صبح اٹھ کے نماز کے لیے اذان دینی ہے، تو ان کی آنکھ لگ گئی. یا واقعہ آپ بہت بہتر جانتے ہیں. اس کے بعد جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ وقت تو گزر گیا ہے، جس رب نے آپ کو سلایا تھا اس نے مجھے بھی سلا دیا. سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی درگزر فرمایا اور انہیں کہا کہ جاؤ بلال جا کے تیاری کرو. پھر اذان دی گئی، نماز ادا کی گئی. سو درگزر کرنے کا یہ جو عمل ہے وہ کیا ہمارے جمعۃ المبارک کے خطبے میں اور اس رمضان المبارک کے حوالے سے ہماری زندگی میں کس حد تک پیوست ہونا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب اصل یہ ہے کہ وہ تو ایک موقع ایسا بنا کہ سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے وہ آنکھ لگ گئی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی.
اب اس کو ہم اپنا معمول بنا لیں تو اس بات کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنین پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ اب جو تاثر آج کل عوام الناس میں پایا جا رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ ایک بات کو ڈکلیئر کر چکا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جیسے کہ رمضان شریف بھی پہلا عشرہ باعث رحمت، دوسرا باعث بخشش، اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی۔ تو یقین جانے اللہ تعالیٰ کی ذات سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں، شفیق کوئی نہیں، اور اس نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہمیں ہر طریقہ عطا کر دیا، لیکن خرابی وہاں پہ پیدا ہوگی جب we will change and we will make alteration in the religion Islam، یہاں پہ خرابی پیدا ہوگی۔ اور no one can deny from the verses of the Holy Quran and from the declaration of beloved Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پابند ہیں اس چیز کے۔ کوئی اسکالر ہے، کوئی پیر صاحب ہے، کوئی دنیا کا بندہ ہے، اس چیز کا پابند ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ اور قانون ضابطہ یہ ہے کہ بندہ تہجد بھی پڑھے، فجر بھی پڑھے، زور بھی پڑھے، عصر بھی پڑھے، مغرب بھی پڑھے، صلاۃ الاوابین کے نوافل بھی پڑھے، عشاء بھی پڑھے، اس کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑے کہ اللہ میں گناہ گار ہوں، تو مجھے معاف فرما۔ تو قانون ضابطہ یہ ہے۔ جہاں پہ حقوق اللہ ہے وہاں پہ حقوق العباد بھی ہونے چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کی تمام سعادتیں عطا کرے اور رحمت برکتیں سمیٹنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عمران چودھری صاحب، میں گزارش کروں گی کہ حمد باری تعالیٰ سے ہمیں مستفید کریں۔ لا الہ الا اللہ، کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ کون کہتا ہے ہم نے انہیں خدا سمجھا، یہ کون کہتا ہے ہم نے انہیں خدا سمجھا، یہ بھی نہیں کہ خدا سے انہیں جدا سمجھا، وہ ہیں حبیب خدا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہم عاصیوں کے گناہوں کو معاف تو کر دے، ہم عاصیوں کے گناہوں کو معاف تو کر دے، نبی کے واسطے ہم سب کی جھولیاں بھر دے، تو سن لے سب کی صدا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔